आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज के वाक़ये में हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ख़ास और बहादुर साथी की बात करेंगे कि जिसके मुतल्लिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो होते। नाजरीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम अबू हफ्स, कुनियत फारूक, लक़ब, वालिद का नाम खिताब और वालदा का नाम खत्मा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख़ानदान अयाम जहलियत में निहायत मुमताज़ था। ददियाल की तरह हज़रत उमर ननिहाल की तरफ से भी निहायत मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 40 बरस कबल पैदा हुए। अयाम तुफ़ैलियत के हालात पर्दा इख्वा में हैं। आपने बहुत सी महारतें सीखी, ख़ुसूसन शह सवारी में कमाल हासिल किया। इसी ज़माने में इन्होंने लिखना पढ़ना भी सीख लिया। चनाचा ज़माना जहालियत में जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे, इनमें से एक हज़रत उमर भी थे। तालीम व ताल्लुम से फारिग होने के बाद फ़िक्र माश की तरफ मुतवज्जह हुए। अरब में लोगों का ज़रिया माश ज़्यादातर तिजारत था, इसलिए इन्होंने भी यही शुगल इख्तियार किया और इसी सिलसिले में दूर दूर ममालिक का सफ़र किया। इससे आपको बड़े तजर्बे और फ़वाइद हासिल हुए। जिस वक्त रेगिस्तान अरब में आफताब इस्लाम पर तवाफ़ुन और मक्का की घाटियों से तौहीद की सदा बुलंद हुई, हज़रत उमर के लिए ये आवाज़ निहायत नामोज थी, इसलिए सख्त बरम हुए। यहाँ तक कि जिसकी निस्बत मालूम हो जाता था कि ये मुसलमान हो गया है, इसके दुश्मन बन जाते। इनके ख़ानदान की एक कनीज़ बसीना नामी मुसलमान हो गई थी। इसको इतना मारते कि मारते मारते थक जाते। बसीना के सिवा और जिस पर काबू चलता ज़ोदोकोप से दरीख नहीं करते थे, लेकिन इस्लाम का नशा ऐसा ना था जो चढ़कर उतर जाता। इन तमाम सख्तियों पर एक शख्स को भी वो इस्लाम से बददिल ना कर सके। आप 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद इस्लाम लाए। आप साबिकीन और अशरा मुबशरा में से हैं। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसर भी हैं। आपका शुमार उलमा और ज़्यादा सहाबा में होता है। लगभग 548 हदीसें भी आपसे मरवी हैं, जिनको ज़्यादातर हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तला, हज़रत साद, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अबूज़र, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा ने रिवायत फरमाई हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है कि जिस रोज़ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए, उस रोज़ मुशरिकीन ने कहा, आज मुसलमानों ने हमसे सारा बदला ले लिया है। इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, जब से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए, इस्लाम ज़ाहिर हुआ। हम काबा के गिर्द बैठते, तवाफ़ करते, मुशरिकीन से बदला लेने उनको जवाब देने लगे। इब्ने इसाकर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है, हर शख्स ने खुफिया तौर पर हिजरत की, लेकिन जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हिजरत का कस्द किया तो एक हाथ में बरहीना तलवार लिए और दूसरे में तीर और पुष्ट पर कमान लगाकर खाना काबा में तशरीफ ले गए। 7 मरतबा तवाफ किया और 2 रकअतें मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर पढ़ी। फिर सरदराने कुरैश के हल्के में तशरीफ लाए और एक एक को मुखातिब करके फरमाया, तुम्हारे मुंह काले हों। जो शख्स अपनी माँ को बेफरजंद और अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, वो आकर मुझसे मुकाबला करे। पर किसी को जुरत ना हुई कि वो आपको रोकता। इमाम नोती कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर एक जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और यौम ओहद में साबित कदम रहे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने बाहालत ख्वाब जन्नत में देखा कि एक औरत एक कसर के पहलू में बैठी हुई है, वजू कर रही है। मैंने पूछा कि ये कसर किसका है? मालूम हुआ कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। फिर आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुखातिब होकर फरमाया, मुझको तुम्हारी गैरत याद आ गई और मैं वहीं से लौट आया। जवाब में हज़रत उमर रो पड़े। फरमाया, मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैरत करूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने दूध पिया है और इसकी ताजगी मेरे नाखूनों तक पहुंच गई है। फिर मैंने दूध उमर को दे दिया। लोगों ने पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس کی تعبیر کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دودھ سے مراد علم ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ قمیص پہنے ہوئے ہیں، بعض کی قمیص سینے تک ہے، بعض کی اس سے زیادہ، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص زمین پر گھسیٹتی جاتی ہے۔ اس پر لوگوں نے پوچھا، قمیص سے کیا مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، واللہ جس راستے سے تم جاؤ گے اس راستے پر شیطان کبھی نہ چلے گا بلکہ وہ دوسرا راستہ اختیار کر لے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتا۔ ناظرین، یہ سب باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تھی، تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جوش سے اپنے گھر سے نکلے۔ بنی زہرہ کے ایک فرد نے پوچھا، کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرا ارادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ہے، نعوذ باللہ۔ کہنے والے نے کہا، ایسا کرو گے تو بنی ہاشم اور بنی زہرہ کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنے آبائی دین سے نکل چکے ہو۔ اس پر اس شخص نے کہا، ایک بات کہوں تو بے حد حیرانی ہوگی، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب بے حد غضبناک ہوئے، اسی حالت میں اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں چھپے بیٹھے ہوتے تھے۔ بہن کے گھر میں داخل ہوتے ہی حضرت عمر فاروق نے کہا، یہ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ دراصل اس وقت گھر میں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ بہن اور بہنوئی نے راز کو راز ہی رکھا اور بولے، ہم لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا، شاید تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو۔ اس پر ان کے بہنوئی نے کہا، اگر جس دین پر تم ہو وہی گمراہی کا دین ہے تو پھر؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو چکے تھے اور بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو دے پٹکا۔ اس موقع پر آپ کی بہن نے اپنے شوہر کو حضرت عمر بن خطاب کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن انہیں بھی شدت سے دور کیا۔ اس موقع پر حضرت عمر کی بہن نے غضبناک ہو کر کہا، عمر، تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ تم رائے حق پر نہیں ہو تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں اللہ کو معبود حقیقی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق جانتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت سے مایوس سے ہو گئے اور اپنی بہن سے وہ اوراق مانگے جن کی کچھ دیر پہلے تلاوت کی جا رہی تھی۔ آپ کی بہن کا نام فاطمہ تھا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر فاطمہ نے یہ اوراق دینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اوراق کے پڑھنے کے کچھ آداب تھے، یعنی کہ پڑھنے والا طیب اور طاہر ہو۔ حضرت عمر فاروق نے پر تجسس سے ان آداب کو برتنا قبول کیا اور غسل اور وضو کے بعد کتاب معرفت دیکھنی شروع کر دی۔ سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہوئے آخر آپ اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو، نماز قائم کرو۔ یہیں تک پڑھنے پائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی زبردست خواہش بیدار ہوئی اور اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکل آئے اور کہا، عمر، مجھے یقین سا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کہ اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے تقویت بخش، گویا تمہارے ہی حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جلوہ فرما تھے۔ یہ مکان صفا کی گھاٹی میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف چل دیے۔ وہاں اس موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے جانثار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھ کر لوگ خائف سے ہو گئے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی مضاحکہ نہیں، عمر ہے تو کیا ہوا، اگر عمر کی ذات سے اللہ کو بھلائی منظور ہے تو یہ مسلمان ہو جائے گا، ورنہ ہم سب آسانی سے اسے ہلاک کر سکتے ہیں۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی ہو رہا تھا۔ آپ اسی عالم میں باہر نکل آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان تھام کر ان سے مخاطب ہو کر فرمایا،
عمر کیا تم نہیں مانوگے؟ کیا تم ولید بن المغیرہ کے ذلت امیز انجام کے منتظر ہو؟ خداوند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب میرے پاس آ گیا ہے، اسے ہدایت دے۔ جلال نبوی اپنا کام کر گیا تھا، لہٰذا اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب گھاٹی سے باہر نکل آئیے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، خداوند عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب دونوں میں جسے تو زیادہ عزیز رکھتا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی دستگیری فرما۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با اسلام ہو جانے پر دار ارقم میں نشاط کی ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی اور مجاہدوں نے اس جوش میں نعرہ تکبیر بلند کیے کہ اس کی صدائیں باز گشت کعبہ میں سنی گئی۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور جب ایسا ہے تو اعلان حق میں ہم کیوں چھپ رہے ہیں؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم سے باہر نکل آئے، اس حالت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ساتھی یعنی ایمان لانے والے دو قطاروں میں نکلے تھے۔ یہ قطاریں کیا تھی؟ چکی کے دو پارٹ تھے، ایک قطار میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ ایمان ساتھیوں کے ساتھ کعبے میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر کفاران قریش کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی پڑتی تھی، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قریش اس سے پہلے کسی کے ایمان لانے پر اتنے حیران اور پریشان نہ ہوئے تھے جتنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق یعنی حق اور باطل میں حد فاصل قائم کرنے والا کہہ کر پکارا اور یہی آپ کا خطاب بن گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام گویا اسلام کی فتح تھی، آپ کی ہجرت نصرت تھی اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہم میں یہ ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ سکیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جلال اور قتال کیا کہ عاجز آ کر انہوں نے ہمارا پیچھے چھوڑ دیا اور ہم بیت اللہ شریف میں اطمینان سے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت برا روایت کرتے ہیں، سب سے پہلے ہجرت کر کے مدینے میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر آئے، پھر ابن مکتوم، اور ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب 20 سواروں کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ پیچھے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ آپ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ ناظرین، یہ واقعہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہادر اور عزیز ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ انشاءاللہ ہم اگلے واقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات اور ان کی وہ باتیں آپ تک پہنچائیں گے جو کہ اس سے قبل آپ نے نہ سنی ہوں گی۔ اگر آپ ایسی ہی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔